The voice of National Audio Library for the Blind पेश खिदमत है सस्पेंस से भरपूर उर्दू ऑडियो नावल काला जादू। तहरीर M.A. राहत। आवाज़ अनायजा मुस्तफ़ा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। वो इस तरह बिलक बिलक कर रोया कि मेरा दिल पानी पानी हो गया। जो कहानी उसने सुनाई थी उसमें उसके जुल्म की दास्तान छुपी हुई थी, लेकिन अब बंसीराज एक थका हुआ इंसान था, एक ऐसा शख्स जिससे कोई इंतकाम लेना भी गुनाह समझे। ऐसे आदमी को भला मैं क्या कहता। बहुत देर तक वो रोता रहा, उसका बदन थर थर कांप रहा था। मैं उसकी बेबसी की हालत को महसूस कर रहा था। उसने फिर कहा, अगर मैं बस्ती वालों के सामने दिन की रोशनी में आपके पास आता तो जूते मारते मेरे सर पर। इतनी बातें करते वो कि मुझसे सही ना जाती। इसलिए महाराज, रात का ये समय चुना है। आपको जो तकलीफ हुई है वो मुझे पता है, मगर मुझे जो तकलीफ है महाराज, एक डूबता हुआ आदमी हर उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके हाथ आ सके। मैं भी वैसा ही हूँ। आपकी तकलीफ को मैं अपनी तकलीफ में भूल गया। मुझे माफ़ कर दें, मेरी मदद करें। उसने दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। चेहरा हसरत और यास की तस्वीर बना हुआ था। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आज की रात मुझे दो बंसीराज, कल मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उस वक्त तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन कल मैं तुम्हें बता सकूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है महाराज। 2 बेटे और 2 बेटियां रह गई हैं मेरी। बेटियां अपनी ससुरालों में हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं। जैसा कि हरिया कहता है कि मेरे सारे परिवार को मेरी आंखों के सामने ख़त्म कर देगा। तो महाराज, बेटों के बाद बेटियों का नंबर आएगा और उसके बाद नवासे नवासियों का। पता नहीं क्या करेगा, वो सबको मार देगा महाराज। बड़ी उम्मीद लेकर जा रहा हूँ, बड़ी आस लेकर जा रहा हूँ। धूनीपुर वाले आपका नाम ले रहे हैं। मैं भी बड़ा सहारा रखता हूँ आपका महाराज, बड़ा सहारा रखता हूँ। तुम जाओ बंसीराज, बस अब जाओ, मैंने कहा, और बंसीराज उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से आया था। मेरे लिए बड़ी मुश्किलात छोड़ गया था वो। बहरतौर मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना था। मैंने नींद का ख्याल तर्क कर दिया, पानी तलाश करके वज़ू किया और दोजानू बैठ गया। मैं अपने लिए रहनुमाई चाहता था और मेरी रहनुमाई हो गई। मेरे दिल से आवाज़ उभरी कि गुनाह करने वाला गुनाह कर बैठता है, उसका हिसाब किताब अल्लाह के हवाले। इंसान को इंसान पर रहम करने की हिदायत की गई है, और अगर कोई किसी के साथ कुछ कर सकता है तो उसे उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। बात अगर सिर्फ बंसीराज की होती तो बंसीराज हर सज़ा का मुस्तहिक था, और वो भी जो उसके साथ शरीक थे। लेकिन वो शरीक नहीं थे जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। ये एक खबीस रूह का कारनामा है जो भटक गई है और इंतकाम की आग में जल रही है, और वो औरत भी बेकसूर है जो माँ है। बाप ने जुर्म किया, सज़ा बस उसी को मिलती तो मुनासिब था, लेकिन माँ इस जुर्म में शरीक नहीं थी, और जो गम उसको हो रहा था वो जारी नहीं रहना चाहिए। यह रोशनी की रहनुमाई थी। मुझे इत्मीनान नसीब हो गया। इसका मतलब है कि मैं बंसीराज की मदद कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे मदद करने का तरीक़ा दरियाफ्त करना था, और मेरी रहनुमाई हो रही थी। मैंने अपने बिस्तर पर बैठकर कंबल अपने चेहरे पर ढक लिया था, और तस्वुरात की हवाएं मुझे उड़ाकर न जाने कहाँ से कहाँ ले गई थी। सुबह की नमाज के बाद जब नमाजी मस्जिद से वापस चले गए तो हाफिज हमीदुल्लाह साहिब मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। मैंने हमीदुल्लाह साहिब को बताया, हमीदुल्लाह साहिब, रात को एक अजीब वाक़या हुआ। जाकर बंसीराज दीवार लांघ कर मेरे पास पहुंचा और उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। शायद आपको इस बात का इल्म हो कि धूनीपुर का चाकर बंसीराज किस मुसीबत में गिरफ्तार है। ऐसी वैसी मुसीबत कि एक फल पा रहा है वो। 3 बेटे हलाक हो चुके हैं उसके, और बड़ी पुरस्रार दास्तानें सुनाई जा रही हैं उसके सिलसिले में, मगर वो आपके पास मदद के लिए आया था। हैरत की बात है, वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। उसकी अना टूट चुकी है और अब वो धूनीपुर के हर शख्स के सामने नाक रगड़ने को तैयार है। मेरा ख्याल है हाफिज साहिब, उसके बाकी बच्चों को जिंदा रहना चाहिए। इंतकाम का ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। सज़ा अगर सिर्फ उसे मिले जिसने गुनाह किया हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो बेगुनाह हो उन्हें किसी और के गुनाहों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हाफिज हमीदुल्लाह साहिब ने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर बोले, अगर आप कुछ करना चाहते हैं मसूद मियाँ साहिब तो ठीक है,
اس سلسلے میں میری جو خدمات ہوں گی انہیں سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا بس آپ کی دعائیں درکار ہوں گی مجھے، اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ حمید اللہ صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا ویسے بستی والے بھی بنسی رات سے نفرت کرتے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سب اس کے گھن کھاتے ہیں، وہ بڑا سرکش آدمی رہ چکا ہے اور اس کے ہاتھوں ہمیشہ ہر ایک کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ آج بھی اس کے بہت سے کارندے اس کی کنجوسی سے تنگ ہیں۔ کمبخت کچھ بھی نہیں دیتا کسی کو، وہ سب کچھ ہڑپ کر لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسعود میاں، اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے کام کریں۔ ہو سکتا ہے حمید اللہ صاحب اس سے بہتوں کی بہتری بھی ہو جائے، یعنی انہیں کچھ مل جائے جنہیں اس کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ تو اپنے آپ کو اتنا مجبور و بے کس ظاہر کر رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے اب اسے اپنے دھن و دولت سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ بہرحال دیکھ لیتے ہیں، اس کی مدد تو کرنا ہی ہوگی۔ ہاں یہ بتائیے کہ اس تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کی حویلی تک لے جا سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بس ذرا لوگوں سے چھپ کر جانا چاہتا ہوں تاکہ بلا وجہ شہرت نہ ہو پائے اس سلسلے میں۔ اس شہرت سے بہت سی رکاوٹیں درمیان میں آ جائیں گی۔ میں نے کہا اس کے لیے تو میرے خیال میں رات کا وقت ہی مناسب ہوگا۔ آج کا دن گزار لیجئے، عشاء کے بعد نکل جائیے۔ ویسے بھی رات کے اس حصے میں دھونی پور کی بستی مکمل پرسکون ہو جاتی ہے اور یہاں راتوں کو کوئی رونق نہیں ہوتی۔ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، آپ مجھے بس وہاں تک کا پتہ بتا دیجئے۔ میں نے حمید اللہ صاحب سے اتفاق کر لیا۔ رات کو حمید اللہ صاحب نے میرے ساتھ جانا چاہا، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے تنہا جانے دیں، یہ ضروری ہے۔ مجبوراً وہ رک گئے، البتہ انہوں نے مجھے بڑی وضاحت سے حویلی کا پتہ بتا دیا۔ میں چل پڑا۔ حمید اللہ صاحب نے سچ کہا تھا، پوری بستی شہر خاموشاں بنی ہوئی تھی، کتے تک نہیں بھونک رہے تھے، اکا دکا گھروں سے روشنی جھلک رہی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کبھی کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے جاتی اور پھر خاموشی پھیل جاتی۔ میں بستی کے ایک کھلے میدان میں نکل آیا، جہاں میدان کے بیچوں بیچ ایک چبوترا نظر آ رہا تھا، جس کے عین درمیان میں ایک بڑ کا درخت پھیلا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے ایک دیا روشن تھا اور اس کی لرزتی روشنی میں کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ حمید اللہ صاحب نے اس درخت کے بارے میں بھی بتایا تھا، سیدھے چلنا تھا اور درمیان کے اختتام سے بائیں ہاتھ مڑ جانا تھا، مگر میں نے سوچا ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے تصدیق کر لوں۔ چنانچہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ وہ عورتیں تھیں، لہنگا اور چولی پہنے ہوئے سوگوار بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سے کوئی 2 گز کے فاصلے پر ایک شخص گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھے اور شلوکا پہنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا۔ درمیانی عورت کی گود میں ایک تقریباً 7 سال کا بچہ سو رہا تھا۔ ان کے اس انداز پر مجھے حیرت ہوئی، نہ جانے بیچارے کس مصیبت کا شکار تھے۔ کیا بات ہے بہنوں، یہاں کیسے بیٹھی ہو؟ دھیرا ارتھی مانگ رہا ہے، میں اسے ارتھی کہاں سے دوں؟ اس عورت نے کہا جو بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ کیا مانگ رہا ہے؟ میں کچھ نہ سمجھ کر بولا۔ میں نے جھک کر بچے کو دیکھا اور بری طرح چونک پڑا۔ بچے کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور کوئلے کی طرح سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، چہرے کے نقوش تک جل کر بگڑ چکے تھے۔ ارتھی ارتھی کہاں سے لاؤں ارتھی؟ عورت نے جھنجھنانا کر کہا۔ دفتن بچے نے گردن اٹھائی اور پھٹی پھٹی آواز میں ہیں کر کے رونے لگا، پھر بھیانک آواز میں بولا پپو ارتھی ارتھی۔ پھر اس کی گردن اپنی جگہ پہنچ گئی۔ اسی وقت گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھے شخص نے گردن اٹھا کر کہا میں بتاتا ہوں میاں جی، سنو میں بتاؤں۔ بستی کے 20 گھر جل گئے تھے، 4 ہمارے ناتے داروں کے تھے، وہ بیچارے اپنی مصیبت میں پڑ گئے، کریا کرم کون کرتا؟ ہمارے کتے کی طرح جلے ہوئے شریر گھسیٹے اور شمشان ڈال آئے۔ چتائیں تو جیتے جی پھونک گئی تھی ہماری۔ بڑے تو سمجھدار تھے مگر دھیرا بچہ ہے، ضد کرتا ہے، پگلا کہیں کا۔ تم جاؤ، اپنی گیل کھوٹی مت کرو، خود چپ ہو جائے گا سسرا، اس نے کہا اور گردن دوبارہ گھٹنوں میں دبا لی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور گھٹنوں میں سر دیے آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ تم لاکھو ہو؟ میں نے پوچھا اور اس نے پھر سر اٹھا لیا۔ اس بار اس کا چہرہ اور بھیانک نظر آنے لگا۔ ہے نا، تھے،
मियाँ जी थे, छोड़ा एक नहीं, ऊंची जात वाले ने सारे मार दिए, सब भस्म कर दिए कुत्तों ने, खोपड़ियाँ फाड़ दी हमारी, देखो ये देखो। उसने सर झुका दिया। उसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और फिर वो ऊंधे मुंह चबूतरे पर गिर गया। उसके बदन से धुआं उठने लगा। फजा में गोश्त की चरांद फैल गई थी। धुएं ने इन औरतों को भी लपेट में ले लिया और बदबू और धुएं से घबराकर मैं कई गज पीछे हट गया। आंखें और नाक बंद कर लेने पड़े। फिर नाक बंद करने से दम घुट रहा था तो हाथ हटा लिया, मगर चबूतरा खाली पड़ा हुआ था। न औरतें थीं, न बच्चा, न लाखू, न ही चराग। तारीकी में लिपटा बड़का दरख्त भयानक सन्नाटे में तन्हा खड़ा था। मैं मंजर बहुतों की जान ले सकता था। ये हो सकता है ये खबीस रूहें अक्सर लोगों को नजर आती हों। मैं ठंडी सांस लेकर वहां से आगे बढ़ गया। मैदान अबूर करके जब बाएं तरफ मुड़ा तो पुरानी तर्ज की हवेली नजर आई। यकीनन धूनी बस्ती की सबसे बड़ी इमारत थी। हवेली के दरवाजे पर रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन पूरी हवेली पर खामोशी तारी थी। मैं आगे बढ़कर हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। कोई है भाई मियाँ, कोई है? मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी आवाज पर कुछ आहटें सुनाई दी और गेट की जेली खिड़की खुल गई। सफेद मोटे खेस में लिपटे हुए एक शख्स ने हाथ में पकड़ी हुई लालटेन ऊंची करके मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। फिर नाखुशगवार लहजे में कहा, कौन है भैया तुम? ये बंसीराज की हवेली है ना तुम्हारी है? ले जाओ उठाकर। अरे तुम हो कौन? चिड़चिड़े आदमी ने पूछा। मुझे बंसीराज से मिलना है। क्यों मिलना है? बुलाया है उन्होंने मुझे। आधी रात को बुलाया है? झूठ बोलो हो। अगर वो हवेली में मौजूद हैं तो उन्हें खबर दे दो कि जिसे उन्होंने बुलाया था वो आया है। आओ, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। इतनी रात तो नहीं हुई थी कि यहाँ ये सन्नाटा कायम हो जाए, मगर जाहिर है छोटी आबादी है और फिर हवेली की फजा में खौफ व हरास छाया हुआ है। सब लोग कोनों कुदरों में घुसे हुए होंगे। ये शख्स गालिबन चौकीदार था और खुद भी सोते से उठकर आया था, इसीलिए बिगड़ा हुआ था। बड़े गेट से हवेली के असल रिहायशी इलाके का फासला अच्छा खासा था। चौकीदार मेरे आगे आगे चलता रहा। सामने की समत से जाने की बजाय उसने बगली समत इख्तियार की। गालिबन मुख्तसर रास्ते से ले जा रहा था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला और वह चंद सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर एक गुलाम गर्दिश में दाखिल हो गया। नीम तारीख रास्ते पर वो आगे बढ़ता रहा। कई मोड़ मुड़े, आगे बिल्कुल अंधेरा था। अगर उसके हाथ में लालटेन न होती तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। तुम बंसीराज के पास ले जा रहे हो या पूरी हवेली घुमा रहे हो? पूरी हवेली तो तुम सारी रात में न घूम सकोगे महाराज, चौकीदार ने अजीब से लहजे में हंसते हुए कहा। और कितना चलना है? आओ, उसने एक जगह रुककर कहा। कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने लालटेन नीचे रखी और शायद कोई दरवाजा खोलने लगा। फिर दोबारा लालटेन उठाकर बोला, आओ अंदर चलकर बैठो, मैं महाराज को खबर कर दूं। हैरत है, मैंने कहा और दरवाजे को टटोल कर अंदर दाखिल हो गया। यहाँ रोशनी नहीं है, मेरे मुंह से निकला, मगर उसके साथ ही अगला पांव खला में लहराया। एकदम तवाजुन बिगड़ गया। संभलने की कोशिश की, लेकिन ये संभल न सका और दूसरे लम्हे मेरा बदन खला में नीचे जा रहा था। मैंने बेख्तियार दोनों हाथ मारे, मगर पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा था। चंद लम्हात के लिए सोचने समझने की क़ुव्वतें सल्ब हो गईं। कलेजा हलक में आ गया। मैं पुख्ताकार नहीं था। जो कुछ गुजरी थी नागहानी थी, उसी में वो सब कुछ हो गया था। लोग कुछ भी समझ लें, लेकिन मैं हर चीज़ से मुतासिर होता था और उस वक्त भी शायद इसी एहसास का शिकार था कि इतनी गहराई में गिरूंगा तो जिस्म का क्या हश्र होगा। गहराइयाँ ख़त्म हुई, मगर आखिरी लम्हात में जैसे बदन ठहर गया। पाँव सीधे हो गए और पैरों के नीचे ज़मीन महसूस हुई। कोई दबाव नहीं पड़ा था। बदन साकत हो गया था, लेकिन घूर तारीकी थी। कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये कैफियत भी कुछ लम्हात रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उजाला सा उभरने लगा। आसपास नज़र आने लगा। ये कुआं तो नहीं था, अच्छी खासी वसी व अरीज़ जगह थी। घिसे हुए गोल पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं भी एक पत्थर पर खड़ा हुआ था। अलबत्ता ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान का एहसास भी नहीं होता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। क्या था ये सब? चौकीदार कौन था? बदन को जुम्बिश थी। पाँव आगे बढ़ाए
اور انہیں پتھروں پر جماتا ہوا آگے بڑھا۔ کوئی 30-40 قدم نکل آیا۔ اب چاروں طرف مدھم روشنی پھیل گئی تھی۔ یہ روشنی نہ تو تاروں کی تھی نہ کسی مصنوعی شے سے پیدا ہوئی تھی، بس آنکھوں کو نظر آ رہا تھا، لیکن آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک عقب سے کسی کے پتھروں پر چلنے کی آواز آئی اور میں چونک کر پلٹ پڑا۔ ایک انسانی جسم تھا، لباس سے بے نیاز، سیاہی مائل، میری طرف آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ قریب آیا تو دل پر ہلکا سا اثر پڑا۔ سب کچھ مکمل تھا مگر چہرے پر کچھ نہیں تھا، نہ ناک، آنکھیں، نہ ہونٹ، بس بے خد و خال ایک گول سا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ رک گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ ماما ہیں تو ہار۔ تے کون رے؟ بھانجا ہوں تمہارا۔ میں بے اختیار مسکرا پڑا۔ ویسے یہ آواز اس چوکیدار کی بھی نہیں تھی جس نے مجھے فریب دے کر یہاں پہنچایا تھا۔ ٹھٹھول کرے ہے میاں جی، ہم کا جانت نہ ہے تے سارا ٹھٹھول نکال دی ہے۔ ہاں منتر پڑھ بھی آئے ہے، پڑھ منتر، ہم دیکھے تو رے منتروا۔ ہریا ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ بھٹی میں گیا ہریا، تے حویلی ماں کا ہے آئے رے، ادھر تو ہارا کام نہ ہوئی ہے، ہم کہہ دیت۔ ارے اس پاپی کے لیے گرے ہے تے جس نے ہمارا کاتر صدائی ہے، بدلہ لیں گے اس سے۔ ہاں تم کون ہو مجھے بتاؤ، میں نے کہا اور چند قدم آگے بڑھا کر اس کے پاس پہنچ گیا، لیکن اچانک ہوا کا ایک جھونکا سا آیا اور میں نے اس کے سیاہ جسم کو زمین پر بکھرتے ہوئے دیکھا۔ گول چکنے پتھروں پر جلے ہوئے کوئلے کی راکھ بکھری نظر آ رہی تھی۔ تو کا بتانے کی ضرورت نہ رہی ہماری، تے اپنی سنبھال۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ وہ دوسری طرف اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ حویلی ماں بہت سارے رہتے ہیں، تے ادھر اپنا چکر چلانا ہی چلائی سکت۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے پھر قدم آگے بڑھائے اور ہوا کے ساتھ پھر اس کی راکھ بکھر گئی۔ اس کی آواز تیسری سمت سے سنائی دی۔ توہار ماما کی سسرال، تے اب جیتے جی یہاں سے نکل نہ سکت۔ میرا چہرہ اسی طرف گھوم گیا، وہ موجود تھا۔ تو مار دے مجھے، میں نے کہا۔ ارے ہم کاہے مارے سسرا، بھوک پیاس سے خود ہی مر جائی ہے، اس نے کہا۔ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ توہار باپ کی مڑیا ہے نا، ہو ہم کا آنے کو منع کرت ہے، ابھی بٹوا سب پتہ چل جائی ہے، جب ناگ بھنکاریں گے، بچوا ناچیں گے، توہار چاروں طرف۔ میں نے تمہیں پہچان لیا، سنا تھا تمہارے بارے میں، آج دیکھ بھی لیا۔ بتاؤ تم کون ہو؟ جا رے بتائی ہے۔ اس نے حقارت سے کہا۔ چھلاوے ہو؟ میں نے کہا اور دفتن ہی ہوا کا جانا پہچانا جھونکا مجھے محسوس ہوا، مگر اس بار اس جگہ اس کی راکھ نہیں بکھری تھی بلکہ وہ غائب ہو گیا تھا۔ چوتھی بار اس کی آواز کہیں سے نہ سنائی دی۔ یہ خیال میرے ذہن میں ایسے ہی نہیں آ گیا تھا، بہت پرانی بات تھی جب میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں معصوم تھا لیکن سمجھدار تھا اور کہانیوں سے دلچسپی رکھتا تھا۔ کسی بزرگ نے ایک چھلاوے کی کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ وہی کہانی یاد آ گئی تھی اور میں نے اسے چھلاوا کہا تھا۔ یہ بھی سنا تھا میں نے اس کہانی میں کہ اگر چھلاوے کو پہچان لیا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا، اور اس وقت یہ سب کچھ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ 100% چھلاوا ہی تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ کہ اس الفاظ کے بتاتے تھے کہ حویلی میں باقاعدہ بری ارواح کا بسیرا ہے اور زیادہ تر لوگ بنسی راج کے ستائے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں ایک ایسے ظالم آدمی کو نظر انداز کر دوں جس نے بہت سو پر مظالم کیے ہیں اور اب ان کی سزا بھگت رہا ہے، کیونکہ مجھے ہدایت مل چکی تھی بعض معاملات میں برا انسان بھی کسی کی وجہ سے کسی طرح بچ جاتا ہے۔ اس کے تینوں بیٹوں کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، باقی میں نہیں جانتا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے وہاں سے قدم آگے بڑھا دیے، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ کی وسعت کتنی ہے۔ پتھروں پر سے گزرتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا اور ایک بار پھر مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں، ذرا سی گہری نظر آئی تھی۔ میں نے کنارے سے اس سمت میں دیکھا، وہی خاندان موجود تھا جس سے میں بڑھ کے درخت کے نیچے مل چکا تھا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور لاکھوں سے بولا، بپو بھکا ہوں۔ لڑکا بولا، تو پھر ادھر دیکھ، وہ کھڑا ہے، اسے کھا لے، اسے کھا لے۔ میں کیا کروں؟ لاکھوں نے کہا اور لڑکے نے بھاڑ سا منہ کھول دیا۔
عجیب و غریب منظر تھا یہ بھی. بار بار یہ کہنا مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہ دل اس قدر مضبوط ہو گیا تھا کہ ایسے مناظر سے بند نہیں ہو جاتا تھا، ورنہ یہ سب کچھ ہوش مندی کی نگاہ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا. لڑکی کا سر بہت بڑا تھا، بدن سوکھا ہوا تھا اور اتنا سوکھا ہوا کہ یقین نہ آئے. سر اسی مناسبت سے بڑا تھا. اس نے گول گول آنکھوں سے مجھے دیکھا اور منہ کھول دیا. اتنا بڑا منہ، اتنا بڑا کہ اچھی خاصی گیند اس کے منہ سے چلی جائے. چہرے پر انتہائی خوفناک تاثرات لیے وہ اپنے سوکھے قدموں سے چلتا ہوا میری جانب بڑھا. شاید انہیں توقع ہو کہ میرے حلق سے اب دلخراش چیخ بلند ہوگی اور میں پلٹ کر بھاگ نکلوں گا، لیکن میں اسے دیکھتا رہا. لڑکا آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور میرا قریب پہنچ گیا. میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا، آؤ آؤ آگے آؤ، کھا لو مجھے. ہوا کا بالکل ویسے ہی جھونکا محسوس ہوا اور لڑکا میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا. میرے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب دہشت سے مار دینے والے کھیل ہو رہے تھے. میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سب بیکار سی باتیں ہیں. مجھے جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا، اور اب میں جہاں بھی آ پھنسا ہوں مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے. ایک ہی ذریعہ تھا میرے پاس. حقیقت یہ ہے کہ بڑا اعتماد تھا مجھے اپنے اس ذریعے پر. انسانی فطرت کے تحت کسی بھی غیر متوقع بات پر ایک لمحے کے لیے بدن میں ہلکی سی کپکپاہٹ بے شک دوڑ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اعتماد بحال ہو جاتا تھا جو مجھے عطا کیا گیا تھا. میں نے شانے سے کمبل اتارا اور اسے اپنے گرد لپیٹ کر اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا، اور میرا خیال درست ثابت ہوا. چند لمحات اسی طرح گزرے اور اس کے بعد میں نے کمبل چہرے سے ہٹایا اور منزل بدلا ہوا تھا. حویلی کے بڑے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا. دروازے کا آدھا پٹ کھلا ہوا تھا اور وہ پر اسرار جگہ جہاں چوکیدار نے مجھے پہنچا دیا تھا نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی. میں اس شان کریمی کا قربان جانے لگا. مجھے جو اعتماد بخشا گیا تھا وہ ناقابل تسخیر تھا. بڑے اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھائے اور حویلی کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. چلاوے اور ارواح خبیثہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکی تھی اور مجھے اس سمت روانہ کر دیا گیا تھا جہاں آنا تھا. حویلی کی راہداریاں سنسان پڑی ہوئی تھیں. بے شک مجھے کسی رہنما کی ضرورت تھی جو مجھے بنسی رات تک پہنچا دے، لیکن شاید یہاں کے لوگوں پر بھی خوف و ہراس طاری تھا. جیسا کہ اس چلاوے نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ اکیلا نہیں رہتا، بہت سے رہتے ہیں. اس لحاظ سے حویلی میں رہنے والوں کا خون ویسے ہی خشک ہوتا رہتا ہوگا. یہی بڑی بات ہے کہ وہ اب بھی اس حویلی میں موجود تھے. غرض یہ کہ میں نے اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں روشنی جھلک رہی تھی. گو یہ سب کچھ ایک غیر مناسب عمل تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا. میں نے تو باقاعدہ چوکیدار کے ذریعے یہاں آنے کی کوشش کی تھی. اب چوکیدار کی جگہ کون تھا مجھے معلوم تھا. روشن کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر میں نے دستک دی. اندر بے شک روشنی تھی، لیکن کوئی آواز نہیں سنائی دی. دوسری بار اور تیسری بار دستک دی تو اندر سے ڈری ڈری آوازیں سنائی دینے لگیں. پھر کسی نے انتہائی ہمت کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، کون ہے کون ہے؟ آواز اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ کسی مرد کی ہے یا عورت کی. لیکن میں نے پھر دستک دی اور آواز سنائی دی، ارے کون ہے کون ہے؟ اور اس بار میں نے آواز پہچان لی تھی. وہ بنسی راج ہی تھا جس کا دم نکلا جا رہا تھا. میں نے صاف لہجے میں کہا، دروازہ کھولو بنسی راج مہاراج، میں مسعود ہوں. کون بھائی کون؟ مسعود جس کے پاس تم مولوی حمید اللہ کے گھر ملنے گئے تھے. میرے ان الفاظ نے غالباً بنسی راج کے دل سے خوف دور کر دیا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی دور کر دیا تھا. ہلکی سی گرنے کی آواز سنائی دی. یوں محسوس ہوا جیسے بنسی راج اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگا اور کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا ہو. پھر دروازے پر آہٹیں سنائی دیں اور ساتھ ہی کسی عورت کی ڈری ڈری آواز، ارے دیکھ تو لو، گردن نکال کر دیکھنا، پھر دروازہ کھولنا. یہ یقیناً بنسی راج کی دھرم پتنی ہوگی. بنسی راج نے تھوڑی سی جھری کی اور مجھے دیکھنے لگا. میں نے آہستہ سے کہا، بنسی راج میں ہوں. میں نے تم سے تمہاری حویلی آنے کا وعدہ کیا تھا نا؟ ہاں 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 مہاراج، آ جائیے آ جائیے، بنسی راج نے کہا اور پورا دروازہ کھول دیا. بڑی سی مسحری کے ایک گوشے میں سفید ساڑی میں ملبوس ایک عورت سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی. اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار منجمد تھے اور آنکھوں سے انتہائی ہراس ٹپک رہا تھا. بنسی راج نے تیز روشنی جلا دی اور عورت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی. میں نے آنکھیں بند کر کے گردن خم کرتے ہوئے کہا،
معافی چاہتا ہوں اس وقت آنے کی، لیکن یہی وقت میرے لیے مناسب تھا۔ ارے مہاراج، پدھاریے پدھاریے، بھگوان کی سوگند، آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا ہوں۔ میں نے پورا دن انتظار کیا، اب تک انتظار کر رہا ہوں میں۔ من ٹوٹ گیا تھا اور میں اپنی دھرم پتنی سے کہہ رہا تھا کہ شاید بھگوان نے ہماری تقدیر میں کوئی اچھائی نہیں لکھی ہے، ورنہ مہاراج مسعود ضرور آ جاتے۔ بنسی راج نے مخصوص بناوٹ کی ایک قیمتی کرسی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی اور میں بیٹھ گیا۔ یہ میری دھرم پتنی چندراوتی ہے مہاراج، بہت دکھی ہے، 3 بیٹوں کا دکھ بھوگ رہی ہے۔ برا مت ماننا بنسی مہاراج، تم نے بھی تو بہت سی ماؤں کو ان کے بیٹوں کا دکھ دیا ہے، کرنے کا پھل تو ملتا ہی ہے۔ نہ مہاراج نہ، ایسا مت کہو، بڑی آس لگا رکھی ہے ہم نے۔ ارے انیائے میں نے کیا ہے، بھگوان کی سوگند، کوڑی ہو جاؤں، سانپ بچھو لپٹ جائیں میرے شریر سے، آنکھیں بہہ جائیں پانی بن کر، جو بھی سزا ملے مجھے مل جائے، بھگوان میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بچا لے، سمے لوٹ آئے اور میں اپنے سارے پاپوں کا پرائچت کر دوں۔ کچھ ایسا ہو جائے مہاراج، وہ بچ جائیں بس، اب کوئی اور دکھ مجھ سے نہ سہا جائے گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا تھا، ایسا کرب تھا اس کی آواز میں کہ کام کر رہ گیا۔ یہ پچھتاوا تھا، ندامت تھی، اب کچھ اور کہنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا بنسی راج، پورا کرنے آ گیا۔ دل چھوٹا نہ کرو، اللہ مالک ہے، میں کوشش کروں گا۔ بڑی دیا ہوگی مہاراج، بڑی دیا ہوگی، چلتا ہوں۔ حویلی میں رک جاؤ بھگوان، ہمیں ڈھارس ہو جائے گی۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پھر آؤں گا بنسی راج، ضرورت پڑنے پر پھر آؤں گا۔ میں اٹھ گیا۔ بنسی راج مجھے حویلی کے باہر تک چھوڑنے آیا تھا، میری منت سماجت کرتا رہا تھا۔ میں اسے دلاسے دے کر آگے بڑھ گیا۔ مسجد تک واپسی میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ حجرے میں تاریکی تھی، میں درخت کے نیچے اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ مختصر وقت میں ہی بڑے انوکھے واقعات پیش آئے تھے۔ بے شک وہ ارواح خبیثہ تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا۔ ان سب نے بنسی راج کی حویلی میں بسیرا کر لیا تھا اور وہ اپنا انتقام لینا چاہتی تھیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ واضح سا اشارہ مل چکا تھا کہ بنسی راج کی مدد کروں، لیکن ان ارواح خبیثہ کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ نیند آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ بنسی راج کے ہاتھوں چوٹ کھائے ہوئے آسیب میری طرف سے ہوشیار ہو گئے تھے، جس کا ثبوت مجھے حویلی میں داخل ہوتے ہی مل گیا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر نماز پڑھنے کو دل چاہا۔ یوں بھی تہجد کا وقت ہو گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر صحن میں آیا، وضو کیا اور عبادت کرنے لگا۔ دل کو ناقابل بیان سکون ملا تھا۔ سلام پھیرا تو ایک اور تہجد گزار پر نظر پڑی۔ ادھیڑ عمر شخص تھا، میری دائیں سمت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھی سلام پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا اور نماز سے فارغ ہو کر مجھے سلام کیا۔ میں نے احترام سے اسے جواب دیا تھا۔ موسم خوشگوار ہے، اس نے کہا۔ بے شک، رحمت الہی سے منور، میں نے جواب دیا۔ کلام الہی کا ایک ایک حرف کائنات کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں اس کا ورد ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر مد، ہر جزم میں کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ کسی کی کیا مجال کے وسعتوں کے تصور کو بھی سمیٹ سکے۔ ایک مد، ایک جزم، ایک تشدید، حیات مختصر سے کروڑوں گنا آگے ہے، اور کوئی دعوے دار نہیں کہ ایک آیت سمجھ سکا ہو۔ سمجھ سکے اور پالے تو اس کا مقام نہ جانے کیا ہو، لیکن اشارے کیے گئے ہیں اور علاج مقدر کر دیا گیا ہے۔ گو امراض مختلف ہوتے ہیں، اور جب دل بے چین ہو اور دماغ فیصلہ نہ کر پائے تو 11 بار درود پاک پڑھ لیا کرو اور آنکھیں بند کر کے رہنمائی طلب کرو، اور اتنا کافی ہے ہر مرض کے علاج کے لیے کہ یہ سب کچھ کبھی نہ سمجھ پاؤ گے، لیکن بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ مشکل کم اور حل زیادہ، اور اس وقت جو فیصلہ ہو اس پر غور نہ کرو، کیونکہ دماغ کی کیا مجال کہ ان وسعتوں کے تصور کو بھی پالے۔ اچھا سپرد رحمت، السلام علیکم۔ وہ صاحب اٹھے اور صحن مسجد کے باہر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میرے منہ سے بلند آواز میں سلام کا جواب نکلا تھا، اور بس یوں لگا جیسے خواب سے آنکھ کھل گئی ہو۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کے خزانے سامنے بکھر گئے ہوں، ہر شے جواہرات کی طرح جگمگانے لگی۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ الفاظ کی گرفت میں نہیں لا سکتا تھا۔ وہاں سے اٹھ آیا، درخت کے سائے سے الگ ہو کر زمین پر دوزانو بیٹھا اور درود شریف پڑھنے لگا۔ دماغ نے تصور دیا کہ گناہ کو تائید شیطانی حاصل ہے اور شیطان کو شیطنت کی قوت حاصل ہے، اسے لاحول سے بھگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ذریات کا خاتمہ
عمل سے گزر کر ہوتا ہے، اور عمل یہ ہے کہ اس کفر زادے کو اہل خاندان کے سامنے دریا پار کرا دیا جائے، اور دریا پار اس کا گھر ہے۔ یہاں اس عمل کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ سو وہ جو مظلوم ہے کچھ طلب کرے گا، اس کی طلب اسے دینا ضروری ہوگا، جسے عقل قبول نہیں کرے گی۔ لیکن کھٹاک کی آواز آئی اور جیسے ایک روشن خانہ بند ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے بجلی کا بلب بجھا دیا جائے۔ لیکن مجھے رہنمائی مل گئی تھی، اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوتی؟ ایک ناواقف کو جس طرح نوازا گیا، اس کے لیے سجدہ شکر کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور سجدے کر کے بھی جی نہ بھرا، یہاں تک کہ مولوی حمید اللہ آ گئے۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے مسعود میاں، انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اٹھ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جوانی کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میاں، نماز کے بعد باتیں ہوں گی، اذان کہہ دوں؟ وقت ہو گیا ہے۔ وہ مسجد کی مینار کی طرف چل پڑے۔ میں اس طرح تازہ دم تھا جیسے جی بھر کے سویا ہوں، خمار کا نشان بھی نہ تھا۔ اذان ہوئی، نمازی آئے، مجھ سے بہت محبت سے ملے، پھر فراغت ہو گئی۔ مولوی صاحب چائے لے آئے اور مجھے پیش کی اور خود بھی لے کر بیٹھ گئے۔ رات کو میں بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ کس وقت واپسی ہوئی؟ دیر ہو گئی تھی۔ حویلی مل گئی تھی؟ جی ہاں۔ اور بنسی راج لال؟ وہ بھی مل گیا تھا۔ کچھ اندازہ لگایا؟ ہاں حمید اللہ صاحب ظالم انسان تھا، خود پر بیتی تو آنکھ کھلی، مگر بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ اللہ رحم کرے، جو کیا ہے بھر رہا ہے۔ مشکل فلسفہ ہے حمید اللہ صاحب کہ اس نے ہے، لیکن اس کے 3 بیٹوں کو بھگتنا پڑا۔ ہاں میاں، باپ کا گناہ اولاد کے سامنے آتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ حمید اللہ صاحب چونک کر بولے، عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر سامنے کی بات ہے، ہمارے سامنے کی بات، عقل اس کی نفی کرتی ہے۔ مجھے سمجھاؤ۔ میرے خیال میں گناہ کی سزا صرف گناہ گار کو ملتی ہے، اس گناہ گار کو جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے، اور اللہ سچا منصف ہے۔ جو دنیا سے گئے ان کی زندگی اتنی ہی تھی، مگر مجرم کو اس وقت تک ان کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا مشکل فلسفہ ہے، حتمی بات کہنا مشکل ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہانی تو سچ ہے، اور وہ روح خبیث؟ حویلی ان سے بھری ہوئی ہے جو اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے ہیں، انہوں نے حویلی کو حصار میں لیا ہوا ہے۔ بالکل درست کہتے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ بنسی راج نے ہندوستان بھر سے سادھو، پنڈت اور جوگی بلائے، زر و جواہر کے انبار لگا دیے ان کے سامنے، ہر کوشش کی گئی مگر کچھ نہ ہوا، بلکہ ان سب کو نقصان ہوئے۔ مہاشے، درگاہ داس تو ابھی کچھ دن پہلے مرے ہیں۔ یہ کون تھے؟ گیانی دھیانی تھے، آلہ آباد سے آئے تھے، حویلی میں جاپ کیا، 3 بار اٹھا کر پھینکے گئے، چوٹیں لگیں، باز نہ آئے، یہاں تک کہ پاگل ہو گئے۔ ننگ دھڑنگ دھونی پور کی گلیوں بازاروں میں بھاگتے پھرتے تھے، بچے درگاہ باولے کہہ کر پتھر مارتے تھے۔ آلہ آباد سے ان کے گھر والے انہیں لے گئے، مگر 2 مہینے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد کئی مہینے یہاں رہے۔ تھوڑے دن قبل لال تلیا میں ان کی لاش تیرتی ہوئی ملی، اسی سرکٹے کا شکار ہو گئے تھے۔ اوہ افسوس۔ میں نے کہا کیا ارادہ ہے مسعود میاں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کام کرنا پڑے گا، اللہ کامیاب کرے، امان میں رکھے۔ حمید اللہ صاحب خلوص سے بولے، لیکن کچھ تشویش بھی تھی ان کے لہجے میں۔ دوپہر کو میں دوبارہ بنسی راج کی حویلی میں پہنچا۔ بنسی راج موجود تھا۔ راستے میں اچھا خاصا مجمع میرے ساتھ حویلی پر جا کر منتشر ہوا۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر میرا استقبال کیا تھا۔ کہیے بنسی جی، سب خیریت رہی؟ نہیں مہاراج، رات تو بڑی دھما چوکڑی رہی۔ کیا؟ بڑا اودم مچا ہے رات کو، آگ کے گولے گرے حویلی پر، خوب شور مچا، کئی نوکر بھاگ گئے، میرے کمرے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، 4 فانوس توڑ دیے گئے، چیخیں اور آوازیں سنائی دیں۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں مہاراج، مگر اب کچھ اور مشکلیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا؟ نوکر تو اب کوئی نہیں ٹکے گا یہاں۔ آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ونود اور راجیش یہی ہیں۔ پہلے وہ نہیں ڈرتے تھے مگر اب پیلے پڑ گئے ہیں۔ بیٹیاں؟ وہ سسرال میں ہیں۔ کہاں؟ ایک دتی میں ہے، دوسری جے پور میں۔ انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا کبھی؟ نہیں، بھگوان کی دیا ہے۔ یہاں آس پاس کوئی ندی ہے؟ نیما ندی ہے، بڑی مشہور ہے۔ اس کے پار آپ کی کوئی حویلی ہے؟
سونا باغ ہے ہمارا. سونا باغ میں پورن نے حویلی بنائی تھی. اس کی موت کے بعد ہم وہاں نہیں گئے. پورن آپ کا بیٹا تھا؟ ہاں، ہمیں وہاں چلنا ہے. ہیں؟ کب؟ جو وقت بھی آپ بتائیں، جلد سے جلد. آپ حکم دیں مہاراج. تیاریاں کر لیں، آج ہی چلیں. نوکر کو کھتوریا مانجھی کے پاس بھیجے دیتا ہوں. ناؤ تیار کر لیں، میری اپنی ناؤ ہے. بھیج دیں اور اپنے گھر والوں کو تیار کر لیں. کسے کسے لے چلنا ہے مہاراج؟ دونوں بیٹے، آپ کی بیوی اور بہن. ہرناوتی؟ ہاں، اس کا بھی جانا ضروری ہے. آپ یہ ہدایت دے دیں اور پھر مجھے اس سے ملائیں. ٹھیک ہے مہاراج. بنسی راج نے کہا. مجھے وہیں انتظار کرنا پڑا. پھر بنسی راج مجھے لے کر ہرناوتی سے ملانے چل پڑا. حویلی کا یہ حصہ کھنڈر بنا ہوا تھا. ایک کمرے میں ہرناوتی موجود تھی. سفید ساڑی میں ایک پاکیزہ چہرہ چمک رہا تھا. اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، یہ کون ہے بھیا جی؟ میرے دوست ہیں ہرنا. لگتے تو نہیں ہیں. ہمیں لینے آئے ہیں. کہاں لے جائیں گے؟ سب جا رہے ہیں. تمہیں بھی چلنا ہے ہرناوتی؟ میں نے کہا. میری قید ختم ہو گئی؟ تو قید کہاں تھی ہرنا؟ میں ہی اندھا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، مگر اب پرائے پیڑ جانو سو مانے. لے چلو جہاں من چاہے، ہم اپنے میں ہیں کب. اس نے اداسی سے کہا. بنسی راج نے نوکر کو کشتی کے انتظام کے لیے بھیج دیا. اس کی واپسی کا انتظار تھا. میں ہرناوتی سے مل چکا تھا. کوئی خاص بات نہیں تھی. ملازم بہت دیر میں آیا. کھتوریا ہریا پور گیا تھا. مہاراج دیر میں آیا. میں اس کا انتظار کر رہا تھا. آ گیا؟ ہاں، ناؤ تیار کر رہا ہے. کہتا ہے مہاراج گھاٹ آ جائیں، ناؤ تیار ملے گی. ملازم شام کو 6 بجے واپس آیا تھا. سورج ڈھل چکا تھا. ہم لوگ گھاٹ چل پڑے. وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج چھپ گیا. بنسی راج، اس کے دونوں بیٹے، بیوی اور ہرناوتی میرے ساتھ تھے. میری ہدایت پر کسی ملازم کو نہیں لیا گیا تھا. گھاٹ پر بڑی سی کشتی ڈول رہی تھی. اس پر بادبان باندھا گیا تھا. بنسی راج قریب آ گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. ونود نے رسی کھینچ کر کشتی کو کنارے لگایا اور عورتوں کو سہارا دے کر کشتی پر اتار دیا گیا. یہ کھتوریا کہاں مر گیا؟ ویسے ہی رات ہو گئی. اسی وقت کھتوریا کھیس سنبھالے دوڑتا نظر آیا. ونود نے خود بھی کشتی میں بیٹھتے ہوئے اسے ڈانٹا. کہاں چلا گیا تھے تو؟ چل جلدی کھونٹا کھول، دیر کر دی بے وقوف نے. کھتوریا نے کھونٹا کھولا، رسی لپیٹ کر بادبان میں پھینکی اور خود کشتی میں کود کر بادبان کا رخ بدلنے لگا. کشتی پانی میں آگے بڑھنے لگی. کھتوریا پتوار سنبھال کر کشتی کے دوسرے سرے پر جا بیٹھا. کشتی بھاؤ پر چل پڑی. سب خاموش تھے. بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی. پھر بنسی راج بولا، سونا باغ سونے کا باغ کہلاتا ہے. کچھ بھی لگوا دو، ایسی فصل ہوتی ہے وہاں کہ کہیں نہیں ہوتی. آم، ناریل اور پپیتا تو اتنا اگتا ہے کہ بس، مگر اسے لگانے والا نہ رہا. پتا جی ان باتوں کو یاد نہ کریں، راجیش نے کہا. جب سے پورن نے سنسار چھوڑا میں آج اس باغ میں جا رہا ہوں. بنسی راج درد بھرے لہجے میں بولا اور اس کی معصوم پتنی سسکنے لگی. پتا جی، راجیش نے احتجاجی لہجے میں کہا. کیسے بھولوں اسے، کیسے بھول جاؤں اپنے 3 ہاتھوں کو، کیسے بھول جاؤں. وہیں جا رہا ہوں، ایک ایک چیز سے اس کی یادیں بستی ہیں. میں نے افسردہ نظروں سے سب کے چہرے دیکھے. آخر میں میری نظر ہرناوتی کی طرف اٹھی. وہ مسکرا رہی تھی. ایک پر اسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل رہی تھی. اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں. وہ آہستہ سے بڑبڑائی. کون بھولتا ہے، کون بھولتا ہے، آہستہ سے بولی تھی. لیکن میں نے سن لیا تھا. نہ جانے کیوں راجیش کو غصہ آ گیا. آپ تو چپ ہی رہا کریں بوا جی، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. راجیش چپ بیٹھ، بنسی راج بولا. آپ نے سنا نہیں پتا جی وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خاموش بیٹھ، بنسی راج بولا اور راجیش منہ بنا کر بیٹھ گیا. ہرناوتی آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی. اپنی چوٹ سب کے دکھتی ہے، دوسرے کو کون جانے. وہ پھر بولی. کھتوریا بادبان کا رخ درست کر رہا تھا. یہ رخ کیوں بدل رہا ہے کھتوریا؟ وہ سامنے تو ہے سونا باغ، ونود نے کھتوریا سے کہا اور اس نے بدن سے لپٹا کھیس اتار دیا. ایک تو نیم تاریک ماحول تھا، دوسرے کھتوریا نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی. کھیس اتارنے سے اس کا چہرہ نظر آیا. کالا سیاہ چہرہ، خون کی طرح سرخ آنکھیں، مگر یہ سیاہ چہرہ بالکل جلا ہوا معلوم ہو رہا تھا. میں نے کھتوریا کو دیکھا بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی ہو. لیکن اچانک پوری کشتی چیخیں گونجنے لگیں.
بنسی راج کی بیوی نے چیخ کر اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لپٹا لیا تھا۔ بنسی راج تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہرناوتی کی ہنسی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میری نظریں سب سے ہوتی ہوئی کھتوریا پر آ گئیں۔ اس نے دونوں گال پھیلائے ہوئے تھے اور منہ سے ہوا نکال رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں شیطانی چمک لہرا رہی تھی اور منہ سے اتنی تیز ہوا نکل رہی تھی کہ اس کا احساس اتنے فاصلے پر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ہوا بادبان میں بھرتی جا رہی ہے اور کشتی کی رفتار بھی تیز ہونے لگی ہے۔ صورتحال پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے بنسی راج کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ بنسی راج نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اس کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، ہریا، ہریا۔ میں تمام صورتحال سمجھ گیا تھا۔ ہرناوتی کی ہنسی اب سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کشتی کی برق رفتاری کسی خوفناک حادثے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ تو ایک خبیث روح تھی، لیکن باقی سب ذی روح تھے اور رفتار پکڑنے والی بے آسرا کشتی کسی بھی لمحے تیز رفتار دریا میں الٹ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی، چند قدم آگے بڑھا اور ہریا کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے بادبان کی طرف سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا اور پھر اس کی شرارت سے مسکراتی ہوئی سرخ آنکھوں میں نفرت کی پرچھائیں دوڑنے لگیں۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور رخ تبدیل کر لیا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی ہوا اب میرے سینے پر پڑی اور مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کوئی سخت اور موٹی سل میرے سینے پر آ ٹکی ہو اور پوری قوت سے مجھے پیچھے دھکیل رہی ہو۔ یہ ہوا کی طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ہمت عطا کی کہ میں اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کر سکوں۔ تیز ہوا بے شک میرے جسم میں سوراخ کیے دے رہی تھی، لیکن میرے قدموں کو ایک تل برابر بھی پیچھے نہ ہٹا سکی۔ ہریا مسلسل کوشش کرتا رہا۔ تب میں نے سرد لہجے میں کہا، بس ہریا، رک جاؤ، اس کے بعد تمہارے نقصان کی باری آتی ہے۔ وہ رک گیا۔ ہوا بند ہو گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جتنا کچھ تم کر چکے ہو ہریا، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے اور اب تمہیں یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے۔ اس نے خونخوار انداز میں منہ کھولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے او میاں جی، زیادہ باتیں نہ بنا ہمارے سامنے۔ ہمارا بڑا مہاتما ہے تو، بڑا علم والا ہے۔ ہم نہ مہاتما ہیں نہ علم والے، ہم تو مظلوم ہیں، انیائے ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ پاپی، یہ بتیارا ہمارے پورے خاندان کو ختم کر چکا ہے۔ ارے تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے میاں، بیچ میں مت آ ہمارے۔ جو سوگند ہم نے کھائی ہے اسے پورے کیے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے۔ بیچ کا جھگڑا مت نکال میاں جی، بیچ کا جھگڑا مت نکال۔ تم اس سے انتقام لے چکے ہو، 3 بیٹے مار دیے ہیں تم نے اس کے، اور کیا کرو گے؟ بس اتنا کافی ہے، اور تم تو اس کے خاندان کے ایک فرد ہو۔ ہرناوتی سے شادی ہوئی ہے تمہاری، کچھ بھی ہے، یہ اپنا خاندان ہے تمہارا، بس اتنا کافی ہے جو تم کر چکے۔ بس اس کے بعد تم اپنی یہ کاروائیاں بند کر دو۔ ارے جا رے جا، کاروائیاں بند کر دو؟ ہم اس کے خاندان کے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے خاندان والوں کے ساتھ؟ ارے ہمیں بھی تو اس کی طرح اس سنسار میں بھیجا گیا تھا، کون نیچا ہے کون اونچا ہے۔ 4 پیسے انسان کو اتنا اونچا بنا دیتے ہیں کہ وہ نیچا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی اس کی بہن کو عزت دیتے، ہم بھی عزت سے جی لیتے۔ بیچ میں مت آ میاں، بیچ میں مت آ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر اب تم نے کوئی کارروائی کی تب بھی اچھا نہیں ہوگا ہریا۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہمیں کرنا ہے ہم کر رہے ہیں۔ یہ لے۔ اس نے پھر بادبان کی جانب رخ کر لیا۔ کشتی کی رفتار اب بھی بہت تھی اور اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، چنانچہ خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو عمل میں لاؤں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور بادبان کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ بادبان جل جائے، اور دوسرے لمحے بادبان سے شعلے ابھرنے لگے۔ بادبان کسی سوکھے ہوئے کاغذ کی طرح جل اٹھا تھا اور اس میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ کے بھڑکتے ہی بادبان کی ساری ہوا نکل گئی اور کشتی کی رفتار سست ہو گئی۔ ہریا نے میری طرف دیکھا اور پھر خونخوار انداز میں آگے بڑھا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے کر لیے اور آہستہ سے کہا، اب تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے ہریا، آگے نہ بڑھنا، ورنہ یہی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سوچ لو ہریا، جو کچھ نقصان تمہیں پہنچایا جا چکا ہے میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، لیکن اگر تم نے ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی تو مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر تم اپنی شیطانی قوتوں کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہو تو کرو، اگر ناکام ہو جاؤ تو میری بات مان لینا اور مجھے جوابی کارروائی کے لیے مجبور مت کرنا۔
وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر دفتن اس نے اپنے جلے ہوئے کالے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ سب مرے کو مارتے ہیں، سب مرے کو مارتے ہیں، جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ حریا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مجھے سچ مچ تم سے ہمدردی ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، لیکن اب تم اپنی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ترک کر دو۔ تم اپنے آپ کو پرسکون کرو حریا۔ جس دنیا سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب اس سے تعلق مت رکھو۔ تعلق ختم ہو چکا ہے، چتا تک نہ ملی ہمیں، سارا پریوار جلا دیا ہمارا، چتا تک نہ دی پاپیوں نے۔ میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں حریا، میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں، سمجھے؟ یہ کام بنسی راج کو کرنا ہوگا۔ بنسی راج، تم اپنے باغ کی طرف جا رہے ہو نا؟ پہلا کام تمہارا یہ ہوگا کہ حریا کے لیے چتا بناؤ، اس کی چتا جلاؤ۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں مہاراج، سچے من سے تیار ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہو چکا مجھے اس کا بڑا دکھ ہے حریا، میرا دل کبھی خوش نہ ہو سکے گا۔ میری وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے چھن گئے، میں تیرا مجرم ہوں حریا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بنسی راج رونے لگا۔ حریا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس نے پتوار سنبھال لیے۔ کشتی کا رخ تبدیل ہونے لگا، آہستہ آہستہ وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ سب کے جسموں میں کپ کپاہٹ تھی اور ایک بدروح کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ہرناوتی جو کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے رخساروں پر 2 لکیریں چل رہی تھیں۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی، کئی شیطانی روحوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، مگر یہ پہلا شیطان تھا جو مظلوم تھا۔ کشتی کنارے جا لگی، اصل جگہ سے دور نکل آئی تھی۔ بنسی راج کا سونا باغ دور رہ گیا تھا۔ حریا خشکی پر کود گیا۔ میری ہدایت پر وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح خشکی پر اتر آئے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو بنسی راج۔ ہاں، میں تیار ہوں، مگر یہاں میں کیا کروں؟ باغ تک جانا ہوگا۔ چلو، میں نے کہا۔ سب گرتے پڑتے باغ کی طرف چل پڑے۔ حریا چند گز ہمارے پیچھے چلا، پھر غائب ہو گیا۔ میں نے ہی پلٹ کر دیکھا اور مجھے اس کے غائب ہونے کا علم ہوا تھا، مگر میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ باغ واقعی خوبصورت تھا۔ بیچوں بیچ ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس میں باغ کا رکھوالا تیجا رہتا تھا۔ تیجا نے حیرانی سے مالکوں کا استقبال کیا۔ اس وقت بنسی راج کو حریا کے موجود نہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ گیا؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں اس سے غرض نہ ہونی چاہیے بنسی راج۔ اب میں کیا کروں؟ چتا تیار کراؤ۔ بنسی راج نے گردن جھکا لی۔ ہرے باغ میں ایک گوشے میں لکڑیاں ڈھیر کی جانے لگیں۔ ملازم تیجا کے ساتھ بنسی راج کے دونوں بیٹے اور خود بنسی راج بھی مصروف ہو گئے تھے۔ موٹی اور پتلی لکڑیوں کے انبار کا احاطہ بنا دیا گیا۔ تب میری نگاہ اس درخت کے چوڑے تنے کی طرف اٹھ گئی جس کے قریب وہ سب بیٹھے تھے، بوڑھا لاکھو، 3 عورتیں، ایک بچہ۔ میں نے بچے کی آواز سنی، بپو، ارتھی نہیں ہے۔ چپ ہو جا پت، پاپی کے ہاتھ سے چتا ہی مل جائے تو کافی ہے۔ اکب سے حریا بھی آ کر بیٹھ گیا۔ عورتیں خاموش تھیں۔ کوئی اجنبی شخص تو اس منظر کو سمجھ نہ پاتا، مگر جو شخص بھی ہوتا وہ ہوش و حواس میں نہیں رہ سکتا تھا۔ بنسی راج کی دھرم پتنی کو اندر عمارت میں بھجوا دیا گیا تھا، مگر تیجا نے انہیں دیکھ لیا اور ایک لمحے پہلے ہی میں نے جو سوچا تھا وہ سامنے آ گیا۔ یقیناً تیجا ان کے بارے میں جانتا ہوگا۔ اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ بنسی راج اور اس کے بیٹوں نے انہیں دیکھ لیا اور بری طرح کانپنے لگے تھے۔ اپنا کام جاری رکھو بنسی راج، وعدہ پورا نہ ہو سکا تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ بنسی راج پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے لگا تھا، مگر اس طرح کے دہشت سے ان کی بری حالت تھی۔ چتا تیار ہو گئی، لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا، بیچ میں جگہ تھی۔ چلو چاچا، چلو ماسی، چتا تیار ہو گئی، سب اندر چلے جاؤ، حریا نے کہا، اور درخت کے پیچھے بیٹھے وہ سب اٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لکڑیوں کے ڈھیر میں پوشیدہ ہو گئے۔ حریا نے ہرناوتی کو دیکھا، وہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ حریا نے آہستہ سے اسے آواز دی، ہرنا، ہرنا، مگر ہرناوتی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تب حریا آہستہ سے بولا، چلتا ہوں ہرنا، دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، مگر میں کیا کرتا۔ ٹھیک ہے بنسی راج، سوچا تو یہ تھا کہ جب تک میں روتا رہوں گا تجھے رلاتا رہوں گا، مگر میاں جی بیچ میں آ گئے۔ میاں جی، منچ کو جیتے جی سنسار میں کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اس سے اس کی چتا بھی چھین لی جائے تو اچھا
चलता हूँ हरना, चलता हूँ। बंसी राज, ये बाग तेरे बेटे पूरन ने लगाया था ना? हाँ, अब ये तेरा नहीं है, हमारा है, उन सब का है जो तेरे हाथों मारे गए। इसके एक एक पेड़ पर अब कोई फल ना लगेगा, सब सूख जाएंगे। और जब भी यहाँ से गुजरेगा, उसे देखेगा तो तुझे अपना किया हुआ याद आ जाएगा। देख, पत्ते सूखने लगे, शाखें सुलगने लगीं, सारी आत्माएं पहुंच गई हैं। हम सब यहाँ रहेंगे। मना कर देना अपनों को, कभी इधर से ना गुजरें, नहीं तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा। तेरे परिवार का कोई इधर से गुजरा तो जीता ना जाएगा। वो मंजर मैंने भी देखा। दरख्त पत्तों से खाली होते जा रहे थे, उनकी शाखें टुंड मुंड होने लगी थीं। लम्हों में ऐसा अनोखा उजाड़ किसी ने ना देखा होगा। हरा भरा बाग मिनटों में सूख गया था। ये सब मेरी आंखें देख रही थीं। मैं इन होलनाक नाकाबिले यकीन वाक़यात का गवाह हूँ। हरिया ने आखिरी नज़र हरनावती पर डाली और फिर चिता की तरफ बढ़ गया। अपना काम करो बंसीराज, अपना काम करो। बंसीराज कपकपाते कदमों से आगे बढ़ा, जेब से माचिस निकाली और सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता आग भड़कने लगी और फिर लकड़ियों का ढेर जहन्नुम बन गया। शोले आसमान से बातें करने लगे। चलो वनूद, चलो राजेश, अपनी माता जी को संभालो, चलें यहाँ से महाराज। हरना, उठो बेटी। मैं कहाँ जाऊँगी भैया जी, ये मेरा ससुराल है। मेके में बहुत रह ली, अब तो ससुराल में रहने दो ना भैया जी। कोई रखेल नहीं थी मैं, हरिया की पत्नी थी, फेरे किए थे मैंने। विदाई तो न की तुमने, सती भी ना होने दोगे क्या? अरे वाह, वो अपनी जगह से उठ गई। हरना, हरना, तू नहीं 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 मेरी बेटी, जाओ जाओ भैया, माता पिता होते तो वो न करते जो तुमने किया, वो जहेज में आग ना देते भैया। उसने कहा और चिता की तरफ बढ़ गई। अरे अरे वनूद, राजेश, पकड़ो पकड़ो इसे, अरे अरे। बंसीराज चीखा। बंसीराज के दोनों बेटे हरनावती की तरफ लपके, मगर वो दौड़ती हुई आग के हसार में दाखिल हो गई। शोलों की खौफनाक तपिश इतने फासले से जलाई दे रही थी। ऐसी होलनाक आग में किसी के दाखिल हो जाने के तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर मैंने ये मंजर भी देखा और ये ऐसा मरहला था कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सका। इंसानी गोश्त के जलने की चरांद उठी और मादूम हो गई। भड़कती आग आन की आन में हरनावती को चिट कर गई। राजेश और वनूद देखते रह गए। फिर वो शोलों की तपिश से घबराकर पीछे हट आए। बंसीराज बिलक बिलक कर रो रहा था। हरना सती हो गई, मेरी हरना सती हो गई। हाय राम, मेरी छोटी सी भूल ने मुझे कितनों से दूर कर दिया। दोष मेरा भी नहीं था, ये ऊंच नीच का फ़र्क मुझे सिखाया गया था। भगवान के बनाए सारे एक जैसे होते हैं, हम ही पापी हैं जो इनमें फ़र्क कर देते हैं। मेरी बहन जल मरी महाराज, मेरी बहन जल मरी। वो रोता रहा। मैं हम खामोश खड़ा था। फिर उसे जैसे कुछ ख्याल आया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर राजेश और वनूद को देखा। उन्हें आवाज़ दी। दोनों करीब पहुँचे तो उसने लपक कर उन्हें अपने सीने से भींच लिया। तुम बच गए, सुन रही है तू? हमारे राजेश और वनूद बच गए, हमारी कसम और श्रद्धा बच गई, हमारे 4 बच्चे बच गए महाराज। महाराज, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। वो मेरे पैरों पर गिरने लगा तो मैं पीछे हट गया। नहीं नहीं बंसीराज, मेरे दीन में ये हराम है, ऐसा ना करो। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है महाराज, बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करता है अल्लाह करता है, वो किसी को ज़रिया बना देता है। मैं ज़रिया बना। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिलनी थी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हारे जितने बच्चे दुनिया से चले गए, उन्हें इसी उम्र में जाना था। ऐसे ना होता तो कुछ और होता, मगर ये तुम्हारे लिए सज़ा थी। हो सके तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो बंसीराज, इसी में नजात है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा महाराज। चलिए वापस चलें, जो हुआ बहुत हो गया। चलिए महाराज। तुम्हारा काम हो गया बंसीराज, अब तुम कश्ती में बैठकर वापस जाओ, मेरी मंजिल कहीं और है। नहीं नहीं महाराज, अब तो मेरे बाग में फूल खिले हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे न जाने देंगे आपको महाराज। नहीं बंसीराज, बस अब तुम जाओ, मैंने कहा। वो बहुत कुछ कहता रहा, मगर मैं तैयार नहीं हुआ। मासूम लोगों की आबादी थी, ये वाक़या मशहूर होगा। कुछ लोग अपने अपने मसाइल लेकर दौड़ पड़ेंगे, पूजा कर शुरू कर देंगे। मेरी पहले ही अंदाज़ा हो गया था और ये सब कुछ मुनासिब नहीं था। बड़ी मुश्किल से बंसीराज को राज़ी कर सका था। हमसे कुछ भी न लोगे महाराज, वो बोला।
جو کچھ مجھے دینا چاہتے ہو خاموشی سے مولوی حمید اللہ کو دے دینا. ان کی 2 جوان بیٹیاں ہیں، غریب اور مفلس انسان ہیں. ان کی بیٹیوں کی شادی کا بوجھ بانٹ لینا. سمجھو مجھے سب کچھ مل جائے گا. بھگوان کی سوگند آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے ان کا بیاہ کروں گا، سارا خرچہ اٹھاؤں گا ان کا. انہیں میرا سلام کہہ دینا. میں وہاں سے آگے بڑھ گیا. جو کچھ ہوا تھا خوب ہوا تھا. بہت سے مناظر حیران کن تھے. اچانک ہرا بھرا باغ سوکھ گیا تھا. کسی درخت پر ایک پتا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ مظلوم روحوں کا انتقام تھا. نہ جانے یہ راستہ کس طرف جاتا ہے. کچھ پوچھا نہیں تھا بنسی راج سے، مگر کیا فرق پڑتا ہے. چنانچہ چلتا رہا.